अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पहले आपके साथ दो खबरें शेयर करनी हैं जो आवाम के हवाले से हैं, और उसके बाद फिर हम हुक्मरानों के मसाइल डिस्कस करेंगे, क्योंकि असल मसाइल तो इस मुल्क में हुक्मरानों के हैं। अगर आप आवाम की बात करें तो दो खबरें सामने आई। कल ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि बिजली हो जाए, गैस हो जाए, पेट्रोल हो जाए, इन सारी चीजों की कीमतों में इजाफा होगा और आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला जाएगा। आज एक और खबर सामने आई। एक तरफ हुकूमत बार बार दावा करती है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, तारीख की कम तरीन सतह पे है, लेकिन एक साल के दौरान अद्वियात की कीमतों में 200% तक इजाफा हुआ। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम शख्स की रीच से अद्वियात कितनी दूर जा रही हैं। जब से अद्वियात को डीरेगुलाइज किया गया है निगरान हुकूमत के दौर में, उसके बाद से उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। और अभी यह भी बताया गया इस खबर के अंदर, अगर आप खबर की तफसील देखें, कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनके मुनाफे में इजाफा हुआ है। किसके एक्सपेंस पे? अवाम के एक्सपेंस पे। लेकिन यह बात बाइसे हैरत है कि एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है, दूसरी तरफ आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, उसकी भी यकीन दहानी करवा रहे हैं, गैस, बिजली, अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये कैसी कमी है जो अवाम को तो समझ नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज की, असल मसाइल तो यहां पे हुक्मरानों के हैं। अवाम के मसाइल के ऊपर तो ज्यादा ना मीडिया तवज्जो देता है, ना ही हुक्मरान तवज्जो देते हैं। अब हुक्मरानों के मसाइल की बात की जाए तो इस वक्त बहुत सारी चीजें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से क्या इमरान खान साहब से कोई राब्ता किया गया? क्या उनको कोई ब्रीफिंग दी गई? क्या कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ? कल क्या हुकूमत इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात होने देगी? इसके अलावा कुछ दीगर इशूज भी हैं। पाकिस्तान का मुकदमा भारत के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब पेश करेंगे, लीड करेंगे उस टीम को, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं। इन सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें सीनियर कानूनदान फैसल फरीद चौधरी साहब और हाफिज एहसान खोकर साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन और तजियाकार एसआर राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। कल अगेन खान साहब की मुलाकात होनी है वकला से। आप तो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते थे, बाकी ये सारे वकला की मुलाकात नहीं हो सकती थी। कल हो जाएगी इनकी मुलाकात? डिपेंड करता है जी कल क्या सूरत बनती है और किस तरह से कोई मिलने देगा नहीं मिलने देगा। ये सूरत कोई आज की तो नहीं, मैं तो घर पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं गया, और फिर बहनों की भी मुलाकात हो गई थी और जो शोरो गौगा था वो तो कम हुआ। मिलने देंगे तो बेहतर होगा। उससे एक अच्छे मैसेज आता है। इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई थी 30 अप्रैल को और फिर ये 10 मई के बाद, तो एक बहुत तगड़ा मैसेज पाकिस्तान के लिए आया था उनके लिए, उनकी तरफ से। आपको लगता है कि ये जो भारत वाला एपिसोड हुआ उसके बाद चीजें कुछ तब्दील, एज ए ऑब्वियसली आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए सर, तब्दील होनी चाहिए, हुई नहीं अभी। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि जुमेरात वाले दिन से ऐसे लोगों की मीटिंग नहीं हो रही। जो लोग 9 मई के में फंसाए गए हैं उनके ट्रायल्स को जो है वैसे ही चलाया जा रहा है। आप उसके दौरान भी एक्टिविस्ट उठाए गए, पॉलिटिकल लोगों को भी उठाया गया, और अंदर मुल्क के अंदर जो है वो तो सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो और रही, जिसको तब्दील होने की ज़रूरत है। देखिए, जब जंग का मौका आता है और वो भी हिंदुस्तान से, फिर तो तमाम पार्टियां, तमाम सियासत, तमाम चीज़ें पीछे रह जाती ना। तो मुल्क के लिए जिस तरह से सारे यूनाइट हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई हुकूमत में था, कोई अपोजिशन में था, ऐवान के अंदर था, ऐवान के बाहर था, लोगों ने फोर्सेस का साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि लोग उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो हमारी आर्म फोर्सेस उनसे लड़ी थी जिनसे अवाम उनको लड़ना देखना चाहते थे। जो 8 फरवरी का मौका था, या जो फिर जिस तरह से PTI को कॉर्नर किया गया, उनका इलेक्शन मैंडेट चुना गया, ये चीज़ें वक्ती तौर पे तो दफन हो जाती हैं, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी वे फॉरवर्ड है। ठीक है। और अभी अगर आप ये कहें कि वॉर मॉन्गरिंग और ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडिया की पॉलिसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें आपको मौका अच्छा है हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, कि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ें,
تو اس سے ملک میں جو فرجائل اکانومی ہے وہ بھی بہتری کی طرف بالکل بہت سارے ایشوز ہیں جو بہتری کی طرف جا ان سکتے ہیں، کو ہینڈل کرنا میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، اوبیسلی عمران خان صاحب کی جو ملاقات وغیرہ ہوتی ہے اس میں عدلیہ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے، لیکن سم ٹائم لگتا ہے کہ انتظامیہ اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتی. ایز اے لائر یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یا پھر اس میں کوئی قانونی مسائل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان ساری میٹنگز جو تھیں جو ایک جیل مینولز کے مطابق ہونی چاہیے یا اس کے بعد کورٹس کا ایک میٹر ہے اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر ایگزیجریشن بھی آپ کو ایک نظر آئے گی، اور وہ ایگزیجریشن زیادہ ان کی طرف سے آئے گی کہ جو وہ آرڈر جو ایک ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس کے اندر وہ لسٹ میں شامل نہیں کیے جاتے، وہ زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی میٹنگز نہیں آ رہی، میٹنگز نہیں آ رہی، میٹنگز نہیں آ رہی. حالانکہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انڈرٹیکنگ نہ دیتے تو یہ نوبت نہیں آنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیگلی وہ بلنڈر تھا؟ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا لیگلی بلنڈر تھا وہ. بالکل دیکھیں عدالت کے سامنے جو ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے جو بھی فالوورز ہوں یا پرٹیکولرلی آپ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے آفس بیریئر ہوں تو کمپلیٹ سرنڈر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے عدالت ایک آرڈر جو ہے وہ پاس کرے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس آرڈر کی جو ہے بنیاد کے اوپر کہا جاتا ہے ہم کنٹیمپٹس میں جائیں گے، پھر نہیں جایا جاتا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں. لیکن اطہر بات اس سے بڑی زیادہ کی ہے، اور وہ زیادہ کی یہ ہے کہ اگر آپ ان میٹنگز کے اندر جا کے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ کی وہ میٹنگز جو ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے اس کو نارملنسی کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ہیٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر تو آپ نے ان کو ہیٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر تو ان میٹنگز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس ٹیمپریچر کو آپ نے نارمل کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر میٹنگز جو ہیں اور زیادہ اس کے اندر ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو زیادہ شوق ہے میڈیا کے سامنے آ کے ڈٹ جانا، کھڑے ہونا، ریاست کے جو ادارے ہیں چاہے جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، پارلیمنٹ ہے، میڈیا، سب کو کرٹیسائز کرنا، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا لیگل یا پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہے. اب ریپرکشن سب سے زیادہ اگر اس سچویشنز کے اندر ہے تو وہ عمران خان کو ہیں جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اتنی دیر سے اندر ہیں، اور باوجود اس چیز کے کہ اتنے بڑے بڑے سلوگنز آئے ہیں کوئی ایک جینوئنلی کنکریٹ جو ایفرٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر یا پولیٹیکلی آپ نے کی. دیکھیں نا پولیٹیکلی اگر آپ کرتے تو آپ ایک براڈ پولیٹیکل الائنس کے اوپر جاتے، آپ اس کے اندر بری طرح فیل ہوئے. آپ کا سب سے بڑا جو الائنس بن سکتا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھا کہ جن کی ایک اسٹریٹ اسٹرینتھ بھی ہے، اس کے بعد ایک گورنمنٹ کے ساتھ ایک نیگوسیشنز کا ایک لیول بھی ان کا ہے. اس کے اندر جا کے وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایف اینڈ بٹ کرتے کرتے آپ نے وہ بھی ٹائم مس کر دیا. آپ کو لیگل بھی اور پولیٹیکل دونوں اسٹریٹجیز میں فلاز نظر آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اسی دن سے پولیٹیکل اور لیگل جو ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا فیلئر ہے. چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہے کہ جب انہوں نے آرٹیکل 5 کے اوپر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کیا، یا اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لیٹس تک پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھے رہے، یا ریزرو سیٹس کے اوپر ہے یا بلے کے نشانز کے اوپر ہے کہ ایک آپ سے الیکشن کی فارمیلٹی. یہ ریزرو سیٹس والا ہم ذرا بریک کے بعد وہ بھی ڈسکس کرنا ہے. میں رانا صاحب کو شامل کروں. رانا صاحب، یہ جب سے یہ ماحول بنا اور جنگ بھی ہوئی ہم نے دیکھا، اس کے بعد سے مختلف قسم کی خبریں آتی رہی، اور آج کل جو مارکیٹ میں بڑی خبر ہے کہ خان صاحب کو بھی بریفنگ دی گئی جیل میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی بریفنگ دی گئی ہوگی؟ کوئی حالات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کچھ دوست تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اگلے مہینے جو ہے خان صاحب نے رہا ہو جانا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ شاید رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی عیدی وغیرہ بھی دی جائے گی. رہائی کی تو وہ ایسے خبریں دے رہے ہیں کہ جیسے بالکل یقینی ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ وہ جنہوں نے رہا کرنا ہے انہوں نے تو 5-7 بیل بھی جو ہیں وہاں بنی گالا باندھ دیے تاکہ وہ آ کے قربانی دے دیں، اور ان کو تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو وہ وہاں عیدی کے لفافے بھی رکھ دیں بانٹنے کے لیے. جب بھی پی ٹی آئی کہیں کوئی موو کرنے لگتی ہے کہ جی کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا کچھ ایسا، تو اس طرح کی خبریں بے تحاشا چلنی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کن کن کی چڑیاں اڑ کے آتی ہیں اور انہیں کان میں بتا دیتی ہیں کہ جب تو ایسے ہونے لگا ہے. میں تو ان باتوں پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس جنگ کے اندر پاک فوج کے بعد اگر کوئی بینیفیشری ہے پاکستان میں تو وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے 3 ٹویٹس نے اور ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے جس طرح کا بیہیو کیا
انہوں نے اندازہ ہی نہیں ہو رہا مخالفین کو کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے ان کے اوپر جو یہ ایک لگ رہا تھا نا اینٹی اسٹیٹ ٹکراؤ کا یہ وہ سارا کچھ اڑا کے پھینک دیا، اور پھر دوسری طرف سے ویسے ہی بلے بلے ہو گئی ان کی خاموشی نے اور معاملے کو کسی اور طرف لے گئے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی فی الحال ایسی کو مجھے تو دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا. ایک چانس تھا اگر حکومت سیاسی استحکام کے حق میں ہوتی تو جو پیرول کے اوپر ایک معاملہ تھا اس میں کہیں کوئی گنجائش پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن آج وہ انہوں نے بھی بابا جی نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم تو سخت مخالف ہیں پیرول کے اوپر عمران خان کی رہائی کے، تو اس کا مطلب ہے یہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چٹکی بجائے گا اور سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور خان صاحب عید سے پہلے گھر چلے جائیں گے. سو مجھے کہیں بھی ایسے کوئی آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے. ویسے تو پاکستان انہونیوں کا ملک ہے، یہاں پہ کوئی ابھی محافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو لیگلی اور مار کھانی پڑی، تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا وہ بھی میرے خیال پی ٹی آئی کی لیگل ایک ناکامی تھی، یا سپریم کورٹ نے جب یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا جو بلہ چھینا گیا وہ غلط تھا، وہ بھی اس کی شاید لیگلی ایک ناکامی تھی. یا جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ باقاعدہ ریٹرن آرڈر دیتی ہے کہ یہ بندے جا کے مل سکتے ہیں، اور اڈیالہ جیل کا ایک گریڈ 16-17 کا آدمی جو ہے انہیں اٹھا کے ایسے پھینک دیتا، تو وہ بھی پی ٹی آئی کی لیگل ناکامی تھی. یا جو اسپیکر جو ہیں وہ جب پروڈکشن آرڈر دیتے ہیں اور وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا وہ بھی پی ٹی آئی کی لیگل ناکامی تھی. تو ساری ناکامیاں پی ٹی آئی پا دیو، کیونکہ سارے کیڑے ہی ہوتے نے جس دن سے عدم اعتماد ہوئی اور آج تک پاکستان میں آئین کا قانون کا ہی تو بول بالا ہے، اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی ہے. ادروائز تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ سوا نیزے کے اوپر چمک رہا ہے، اور اس میں 17ویں ترمیم نے تو اور رنگ لگا دیے ہیں، بلکہ وہ تو اب آئین کے گرد اور سپریم کورٹ کے گرد کہتی پھر رہی ہے مولا پاگلا ہی رکھے تے اللہ جوڑیاں سلامت رکھے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. جی بالکل، بڑا آپ نے مناسب اس پہ تجزیہ کیا کہ آئین تو ہمیں نظر ہی اس عدم اعتماد کے بعد آ رہا ہے. پر اینی وے یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس تو جو ریزرو سیٹس والی بات حافظ صاحب نے بھی کی، رانا صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا، کیا یہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا چودھری صاحب، یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے اب آئینی بینچ کے سامنے ہے. ابھی تک اگر آپ مقدمے کو دیکھیں تو آئینی بینچ کے اوپر اعتراض بھی ہوا، یہ نہیں کہ کسی معزز جج صاحب پہ اعتراض ہوا، اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض ہوا کہ وہی جج صاحبان سنیں جنہوں نے یہ پہلے فیصلہ دیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے وہی بینچ اس کو سنے گا یا پھر آئینی بینچ اس کا کوئی فیصلہ کرے گا؟ قانونی طور پہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں ریویو جو ہے وہ سیم بینچ کے سامنے لگتا ہے اور سیم ججز کے سامنے ہی لگنا چاہیے. اور اس میں ایکسیپشن ایک آدھا کیس ہے، وہ 12 بسٹرڈ کیس تھا جس میں یہ ریویو کا بینچ تھوڑا بڑا کیا گیا تھا، اور اس میں بھی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک نوٹ ہے، وہ ڈیسنٹنگ نوٹ تھا اس میں. تو اگر تو جو ملین ڈالر کویسچن تو اس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ رولز اپلیکیبل ہوتے ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے رولز ابھی نہیں ہیں، تو وہ جو کر رہی ہے اس وقت معاملات وہ تو سپریم کورٹ رولز 1981 کے تحت کر رہی ہے. اور ریویو کا بنیادی طور پہ جو نظر ثانی ہوتی ہے اس میں جو ابھی تک جو گورنمنٹ کی طرف سے تو میں نے تو کوئی ایسا کنونسنگ آرگومنٹ نہیں سنا جو کہ وہ کہہ سکیں کہ اس میں اب کیس کو ری ہیئرنگ کرنا یا ری آرگیو کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے. ناؤ کم ٹو دا پریکٹیکل. ریویو میں تو لمیٹڈ سکوپ نہیں ہوتا، بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ تو بالکل ہی جو 2 ججز کا نوٹ ہے وہ جو کہ اپلوڈ نہیں ہونا، اس میں انہوں نے بالکل جسٹس عائشہ تھیں اور عقیل عباسی صاحب تھے. اب یہ تو ہے لیگل سچویشن کہ ریویو انہیں کے پاس لگنا چاہیے، اور اس کے یہ کوئی میرے نزدیک کوئی نظر ثانی کا کیس بنتا نہیں ہے. جی پریکٹیکل بات یہ کہ ہوگا نہیں. اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، اور اس میں کوئی کسی کو. پر ابھی تو معزز عدالت کے سامنے ہے نا، جج صاحبان دیکھیں گے آئین اور قانون کے مطابق جو ہوگا پھر وہ فیصلہ آئے گا. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. ریویو ہے، پورا کیس ری ہیئر ہوگا اور پورے کیس میں دوبارہ جو ہے یہ معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے گا. جنہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کرائی ہے جس طریقے سے کرائی ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا جو باہر ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے، اور وہ زور آزمائی کرتے ہیں. ہاتھی سے زور آزمائی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ آپ کو عقل سے ڈیل کرنا پڑتا ہے.
کیونکہ وہ قوت میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا, آپ اگر ہاتھی آپ کو زور لگا اور آپ دھکا لگانا شروع ہو تو ڈیفینیٹلی ہاتھی آپ کا کچومبا نکال دے گا, کیونکہ بہت زیادہ تک انہوں نے نکلوایا ہے. خان صاحب کی رہائی ایک واحد وہ بریدنگ سپیس ہے جو پی ٹی آئی کی اویلیبل لیڈرشپ کے پاس ہے, اور وہ اس کو دوبارہ بجاتے رہتے ہیں, وہ ڈرم بیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا ورکر جو ہے ان پہ تنقید نہ کرے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی ان کے پاس عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لاء عمل نہیں ہے. نہ وہ بنا سکتے ہیں, نہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں باقی باتیں اصولی باتیں تو کی جا سکتی ہیں, لیکن سیاست ایک عملی مضمون ہے. اس میں اٹس اے آرٹ آف پاسبلٹیز. اس وقت بند گلی میں لانے کے جو پی ٹی آئی کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس نہ تو پبلک اپرائزنگ کا کوئی چانس ہے. 26 نومبر کو بہت بڑی پبلک اپرائزنگ ہوئی, 17 بندوں نے شہادت دی, اس کے باوجود خان صاحب کی رہائی نہیں ممکن ہو سکی. اس کے بعد پولیٹیکل الائنس بنانے میں ناکامی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیگل سطح پہ آپ ان کو 26ویں ترمیم کے بعد جو کورٹوں سے اگر کوئی عدالتوں سے یہ رکھتا ہے امید کہ مل جائے گا تو پھر اس کو عقل پہ ماتم میں کیا جا سکتا ہے. پھر آخری بات یہ ہے سر کہ آپ اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی کوئی بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کا دباؤ کوئی نہیں ہے. سیاست سیاسی طریقے سے ہوتی ہے. آپ کا کیا دباؤ ہے پی ٹی آئی کا؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ کیوں بیٹھے آپ کے ساتھ؟ اس ساری جو ان کے تجربے ہیں نا, ان کا رزلٹ ان کی جو بلنٹ بیرر ہے, یعنی اس کا جو سیک پہنچ رہا ہے عوامی زبان میں, وہ عمران خان صاحب کو. ٹھیک. وہ اندر بیٹھے ہیں, لمیٹڈ ان کا ہے وہ, اور یہ آپ کو سیاسی ناکامی لیڈرشپ کی نظر آتی ہے؟ نہیں, اس میں اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار ہے ہی نہیں. اب وہ تحریک دوبارہ بھی تحریک کے لیے آپ کی تیاری ہے, گراؤنڈ ورک ہے, موسم آپ نے کیا کوئی موو بنائی ہے. جس طرح کا صورتحال انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد ہوئی ہے, اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ کو اور آپ چھٹے جائیں گے. دیکھیں نا, آپ نے پریکٹیکلی بات کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو امتحان میں تو نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. بار مطلب حالات کو سامنے مد نظر یعنی لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ بندہ آئے گا جی تو پھر ہی ہم نکلیں گے, ہم تو لاء عمل نہیں دے سکتے. پر لاء عمل نہیں دے سکتے تو گھر جاؤ, کیونکہ تمہارے لیے تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. بیٹھے تو عمران خان کے لیے بیٹھے ہوئے. عمران خان کے نیریٹو نے, ورکرز کی قربانیوں نے پارٹی کو زندہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ماشاءاللہ آپس میں لڑ کے, اندرونی لڑائیاں اتنی زیادہ ہے, چپکلیش اتنی زیادہ ہے کہ ٹوٹل ارریلیونٹ ہوئے پڑے ہیں. ڈے ٹو ڈے پالیٹکس سے بھی ارریلیونٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے, سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے اس کا فیصلہ دیا. اب ریویو میں تو چلے گئے لیکن فیصلے پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. 1 سال تقریباً ٹائم ہو چکا ہے. تو اگین جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا تھا, یہ ساری چیزیں ایز اے لائر آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ دیکھیں اطہر, ایک ہے آپ کا ان چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھنا, اور دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں, چونکہ یہ کیسز بھی جو ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشن پلس پولیٹیکل چیزیں انوالو ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے عدالت کے اندر جانا ہے یا عدالت نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے فیصلہ کرنا ہے. اب اگر یہ ہے کہ اس فیصلے, یہ سٹارٹ ہوتا ہے کیس 21 فروری 2018 سے 2024 سے جب آپ کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آتا ہے, مارچ میں وہ فیصلہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ اس کو سسپینڈ کرتی ہے, سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ نہیں کرتی. اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس کی ہیئرنگ کر کے ایک شارٹ آرڈر کرتی ہے جو آپ کا 12 جولائی کا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم اس کی تشریح کر دیں گے. سپریم کورٹ جو ہے 13 سپٹمبر 2024 تک جو ہے کسی چیز کی تشریح نہیں کرتی, اور اپنی کلیریفیکیشن جو ہیں وہ دیتی ہیں. واٹس ایپ پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں, واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ویژول ہیئرنگز بھی ہوتی ہیں, جو آج تک کوئی کانسیپٹ نہیں آیا. 2 جج صاحبان کا ڈسینٹنگ نوٹ آ گیا تھا پہلے, سن لینا, وہ پہلے آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے ابھی نہیں ہوا آپ کے سامنے, پر وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا. نا وہ تو اپلوڈ بھی ہوگا, یہ اپلوڈ نہیں ہو رہا. ایک سیکنڈ سن لینا. جب اس دور کے اندر آپ نے ایک 12 جولائی کا فیصلہ دیا تو آپ ایک ڈیٹیل فیصلہ کر دیتے
یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 30 ڈیز کے بعد آپ ریویو کر دیتے. آپ کو ریویو کا کہا گیا کہ آپ سنیں, آپ نے نہیں کیا. جب آپ کی ججمنٹ بتاتے خود آپ نے کہا کہ انڈر ریویو ہے, تو پارلیمنٹ نے 2 لیجسلیشنز کر دی جو 8 اگست کو آئیں, سیکشن 104 اور سیکشن 105 کے نیچے آئیں. آپ اس کا فیصلہ نہیں کر رہے, لیکن آپ ایک 13 اکتوبر کو اور ایک 21 اکتوبر کو آپ ایک کلیریفیکیشن کر رہے ہیں جب پارلیمنٹ کے سیشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اس کو عمل درآمد کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ آ گئی. امینڈمنٹ کے اندر آپ کا کانسٹیٹیوشنل سکیم ساری چینج ہوگی. جتنی بھی فیصل نے بات کی ریویو یہ سارا ریویو تب تھا جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی. 26ویں پھر یہ کیسز کو مد نظر رکھ کے قانون سازی کی گئی ہے. اچھا اب اس پہ آ جاتے. اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیا اندر پی ٹی آئی کا رول تھا. گورنمنٹ کو تو چھوڑے نا, اگر پی ٹی آئی کا اس کا ڈاٹ اینڈ کام کی حد تک کی ساری امینڈمنٹس کا ٹل آپ کی اسمبلی تک ووٹنگ تے نہیں تھا تو پھر دے آر ریسپانسیبل نا. اب اس کو کون کہے گا کہ ان کا رول تھا یا نہیں تھا؟ ایک ہی بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان. اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پورے آن بورڈ تھے اس ساری امینڈمنٹس کے اندر, انہیں نہیں پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے, ہوا اثر یہ ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ کی کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ چھوڑیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جتنے ان کے سٹالورٹس لائر تھے اس کا حصہ تھے. اس میں ان کے پارٹی کے لیڈر بھی تھے, جنرل سیکرٹری بھی تھے, چیئرمین بھی تھے. کئی گھنٹے جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہ میٹنگز ہوئی, پھر یہ ان کی طرف الٹیمیٹلی جب ڈرافٹ ایک بنا, جج ساروں کی کانفرنس, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, میٹنگ نہیں ہو رہی. یہ میٹنگ کے لیے گئے, انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی ہم تو نہیں جا سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا اگر پریس کانفرنس جائے تو مولانا نے کہا جی آپ اگر نہیں جا سکتے بالکل نہ ووٹ کاسٹ کریں, اور وہ چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کرٹیسائز کرنا کہ جی پلانٹڈ ہے, مینیورڈ کر کے آئی ہے, تو یہ اسی دن اس سے باہر نکل. کیوں اس نیگوسیشنز کا حصہ؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمپوزیشن کیا ہوگی, جوڈیشل کمیشن کی کیا ہوگی, چیف جسٹس آف. آپ مجھے یہ سوچ سکتا تھا کہ سر سینئر ترین ججز کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا, نیچے سے مطلب کہ کچھ ججز کو ڈالا ہی نہیں جاتا اس میں, جو پیونی جج ہیں سب سے وہ نہیں آتے اس میں. سن لیں, یہاں تو عام پولیٹیکل لیڈرز ان کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو انہیں ان کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینس کا نہ ہوتا. ساری ناکامیاں مان لی, پر آپ اس کمپوزیشن کو جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر 22 اکتوبر کو یہ پاس ہوئی ہے, 23 یا 24 کو اس کا نوٹیفائی ہوا ہے, 2 دن کے اندر چیف جسٹس کا یہ اس میٹنگ میں موجود تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ سینئر موسٹ 3 ججز میں سے آ رہا ہے, اور جس کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آنا چاہیے, یا ان کا ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ آتے, وہ نہیں ہے. انہوں نے جا کے وہاں پہ ووٹ. تو میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ناکامی ہے, ان کا بھی کردار ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی اس سارے پروسیس کے اندر. اب یہ کہنا کہ جی ریویو جو ہے وہ پرانا بینچ سورے, وہ پاسبل نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جی آپ جو ہیں کہ جی 13 نہیں 11 ہیں, اب ان 2 نے فیصلہ دے دیا نا. اگر ان کو اتنی جلدی تھی تو 12 جولائی کے بعد یہ فیصلہ دیتے تاکہ یہ پرابلم نہ آتی. اب بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی ریویو ایک چھوٹا سا ہے, بالکل چھوٹا ہوتا ہے اگر اس کے اندر 2 چیزیں آپ ہائی لائٹ کر دیں. ایک آپ ہائی لائٹ کریں گے کہ ایٹ دا سرفیس آف ریکارڈ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا اوور ریچ ہے, یا سرفیس آن دا ریکارڈ کہ فیکچولی وہ چیزیں غلط ہے. اب اس کیس کے اندر 12 جولائی کے اندر پولیٹیکلی آپ جو کہیں کہ ملنا چاہیے یا ہونا چاہیے, لیکن اس ججمنٹ کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل اوور ریچ کیا, اور اس کے اندر ان آرٹیکلز پہ ریلائی کیا جو اس پوری کانٹروورسی کا حصہ نہیں تھے, اور ان لوگوں کو دیا کہ جو اس سارے پروسیس کے اندر جنہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایس آئی سی ہے اور ایس آئی سی جو ان کو ملی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آگے بات کی تھی, جس طرح وسار صاحب نے بات کی تھی, میں نے ایک آپ کو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ریئلٹی کے طور پہ بات کی ہے. باقی پولیٹیکلی جو ہے وہ بالکل اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں کسی اور طرح ڈیل کیا جانا چاہیے, بٹ لا یا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے اسار رانا صاحب, یہ مخصوص نشستیں جو ہیں اگر آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں, وہاں پہ جرنل سیٹیں کم ہیں جے یو آئی ایف کی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, اور ان کو جو ریزرو سیٹیں دی گئی وہ اس سے زیادہ تھیں. مطلب کہ جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں تھیں وہ بھی ان کے درمیان بانٹ دی گئیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی اعتبار سے کوئی سینس بناتی ہے یہ چیز کہ ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ جرنل نشستوں سے زیادہ ہو جائیں؟ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں, حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں, فیصل بھائی بھی بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جو دل ول لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. تو بھائی شکر کریں کہ وہ جو کے پی کے کی جنرل سیٹیں وہ بھی ان کے پاس رہ گئی,
نہیں تو قانون اور آئین میں بالکل گنجائش موجود ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو جب چاہے تل دیں، کچل دیں. تو یہ تو شکر ہے کہ وہاں پہ یہ ان کی سیٹیں بچ گئیں. کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو 26ویں ترمیم پاکستان کے اوپر ایک رحمت کی طرح برسی اور اس میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور جیسے لوگوں کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا گیا کہ یار یہ ہمیں رستے کی دیواریں ان کو سائیڈ پہ کر دیں تاکہ آئین سموتھلی چلتا رہے. اس کے بعد پھر آئین بہت سموتھلی چل رہا ہے، بلکہ اب تک چل رہا ہے. اچھا، اب آپ کے تو دونوں پارٹیسپینٹ جو ہیں بھائی وہ وکیل ہیں اور تگڑے وکیل ہیں. میری تو کسی نے ضمانت بھی نہیں کرانی. جو میں کہتا کہ آئیں ابھی چلیں، میں ریڈی والے سے پوچھواتا ہوں، وہ بتا دے گا کہ فیصلہ کیا آنا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس نے تاریخ دی تھی نا انتخابات کی، اور اس کے بعد سب نے آ کے انہیں کہا تھا کہ پائے میں تسی زیادہ گلا نہ کرو، بہ جاؤ، جڑا تہاڈے بعد بندہ آنا ہے نا اسی اودی ماننی ہے. تو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہم یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ کیسے ڈیزائن ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں. اور عدم اعتماد کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ کوئی وہ عدالتی جنگ جیت سکتا ہے یا آئین کے تحت جیت سکتا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس طرح کی ابھی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں تو آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، جیسے میچ کا نتیجہ پہلے بتا دیتے بک کی ہے. میں بھی ایک چھوٹی سی بک کھول کے بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے کوئی نشستیں ملنی ہوتی تو یہ فیصلہ بہت پہلے مان لیا جاتا. اس میں ایف اینڈ بٹس بار بار اچھا یہ سمجھا دیں، اچھا بھائی یہ بتائیں کہ یہ بات کیسے ہوگی، اچھا یہ بتائیں. کیس کی سماعت تو اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ اب تک اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا، فیصلہ صحیح تھا یا صحیح تھا، وہ غلط تھا، یہ ریویو پٹیشن میں طے ہوتا. لیکن اصل سوال تو یہ تھا کہ فیصلہ ہو گیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا، اس پہ عمل ہونا ضروری تھا. یہ تو بعد کی بات ہے ریویو پٹیشن میں کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بعد کی بات ہے. اصل تو اس پہ بحث کریں کہ ابھی تک اس پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا. بھائی آپ بعد میں بات چیزیں کریں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے ایک جو ہم پہ بلیسنگ اتری، اس کے بعد آپ اس طرح کے ایک فیصلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو لائن میں پتہ نہیں کتنے فیصلے لگے ہوئے جو ایسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے. تو نے جو فوجی میدان تھا، جو جنگ کا میدان تھا، اس میں تو بھارت کو جو شکست دی وہ یاد رکھے گا. اب معاملہ آ گیا ہے سفارتی محاذ پہ. بھارت بھی اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، پاکستان بھی اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے. یہاں سے بلاول صاحب لیڈ کریں گے، لیکن آج اس حوالے سے شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں کچھ کہا. انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے جو پاکستان نے اپنا مقدمہ سفارتی محاذ پہ لڑنا ہے، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز جائیں گے دیگر ممالک میں پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. حکومت نے کچھ کمیٹیز بنائی جس کا مقصد تھا کہ ملک سے باہر جا کر اور پاکستان کے موقف کو بڑے پرزور طریقے سے پھیلانا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس میں پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کوئی بھی رکن شامل نہیں ہے. نہ ڈالیں ہمارے نام. ایک تو یہ ظاہر ہو گیا کہ حکومت نے بڑی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے. یہ آپ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے کہ اپوزیشن کو بالکل سائڈ پہ کر دو. جی آپ نے سنا شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بالکل شامل نہیں کیا گیا. دوسری جانب اگر آپ بھارت کو دیکھیں، بھارت میں مودی سرکار نے ششی تھرور صاحب کی سربراہی میں ان وفود کو باہر بھیجنا ہے جن کا تعلق کانگریس سے ہے. یہاں سے بلاول صاحب کی سربراہی میں وفد جائیں گے. ویسے اگر آپ بلاول اور ششی تھرور کا موازنہ کر لیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں 1978 میں، تب سے وہ اقوام متحدہ کے اندر جاب کرتے رہے. ایک موقع کے اوپر تو وہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بننے کی دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آئے جب بان کی مون صاحب وہاں پہ جنرل سیکرٹری بن گئے، اور پھر انہوں نے غالباً 2007 میں اقوام متحدہ کو چھوڑا. تو ایک بڑا طویل ان کا کیریئر ہے، تعلیم ہے، اور پھر اپوزیشن سے ان کا تعلق بھی ہے. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مودی سرکار نے بھی یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کے کیلیبر کا ہو. یہ ہمارا ناقد ہے، اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک کا ہے. تو لہٰذا اس کی سربراہی میں وفد بھیجا جائے. لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے کسی شخص کو شامل نہیں کیا گیا، یہ وہ گلہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایشو پاکستان کا ہے، یہاں پہ تو پارٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس حکومت سے آپ کو کیا توقع ہے؟ شبلی فراز صاحب کو کیوں شوق ہے باہر جانے کا؟ چھوڑ دیں، نہیں بناتے وہ جانے دیں. آپ اتنے خشوع و وضو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے باقی ممبران بھی تو ہیں. باہر جانے کا حکومتی وفود میں
پی ٹی آئی کو کیا شوق ہے؟ آپ جو سمجھیں ان کے دل ہے کہ چکر لگ جائے باہر کا سیر صاحب نہیں اور کیا مطلب آپ دیکھیں ہونا چاہیے تھا گور جیسے سنجیدہ آدمی کو اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے تھا. بہت ایک صابر آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی اتنا شروع وہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ حکومت نے سے توقع رکھنا کہ کوئی چیز وہ اچھی کرے گی وہ ہونی کر ہی نہیں سکتے. اور حکومت اس وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے, جو پاپولیرٹی وہ سمجھتے ہیں ان کو, اور وہ یہ جنگ میں بھارت کو شکست دی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی حکومت سمجھتی ہے ہمیں فائدہ اور یہ جو غلط مشورے لے جا رہے ہیں نا کہ تن کے رکھو اپنا, ہم ایسے کریں گے, ہم تو وہ ہو گیا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مہینے بعد آج بھی ایک پاپولیرٹی میں اور ان پاپولیرٹی میں ایک ایونٹ کا فرق ہوتا ہے. ایک ایونٹ ہوا آپ دھڑام کر کے نیچے کریں گے, یہ پاپولر حکومت نہیں ہوئی, ان کو ذرا فرق کیا رہے. یہ آرم فورسز ہوئی کیونکہ آرم فورسز ہندوستان کے خلاف لڑی. سو حکومت جو ہے ان کا تو لیڈر جو ہے وہ مالٹا میں سویا ہوا تھا جاتی عمرہ میں, وہ تو ہائبرنیشن میں چلے گئے. نہیں, انہوں نے بتایا کہ ڈیزائن کیا ہے سارا یہ چیز آپریشن, وہ جیومیٹری باکس ان کا مالٹون میں پڑا ہوا تھا, وہ بڑی محنت کی, انہوں نے ویلڈنگ کی دکان میں بھی گئے تھے. چھوڑے پر یہ تو غیر سنجیدہ باتیں ہیں نا. ایک لفظ جو آدمی مودی کی اور بھارت کی مذمت میں نہیں کہہ سکا, میاں نواز شریف, اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس کی پارٹی خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس آرمڈ جو کمانڈ ہے, انکمبنٹ آرمی کمانڈ, فورسز کی کمانڈ, وہ دلیر ہے, اور فوجی سے دلیری کی توقع کی جاتی ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ایئر فورس ہو, ہماری افواج ہو, پاکستان ہو, جرنیلوں نے اور نیوی نے اور ایئر فورس نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا. اور عوام کو بھی ہم نے دیکھا ساتھ کھڑے ہو کے میزائل چلوائے عوام نے. اس لیے نا کہ وہ میزائل کہاں پہ چل رہے تھے؟ انڈیا پہ. وہ میزائلوں کا رخ ادھر تھا تو عوام آپ کے ساتھ تھی. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ انڈیا کے خلاف لڑیں گے, آپ کی نصابی سرگرمیوں میں عوام آپ کے ساتھ ہے. چلیں میں ذرا رانا صاحب کو پہلے شامل کر لوں, پھر حافظ صاحب کے پاس آؤں گا. رانا صاحب, یہ جو سارا آپریشن ہوا, اب سفارتی محاذ پہ بھی مقدمہ پیش کرنا ہے, اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اس سارے آپریشن میں حکومت کی کارکردگی بھی بڑی متاثر کن رہی. میاں صاحب بھی سنا کہ 2 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے, اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو اتنے ریلیکس تھے کہ سوئمنگ کر رہے تھے وہ جب انہوں نے جس وقت فائر بندی وغیرہ کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی پرفارمنس یہاں پہ؟ اچھا, میں تو ایمانداری کی بات ہے, جب مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے خود وزیر اعظم نے بتایا کہ مجھے انہیں فون آیا ہے اور پھر میں نے کہا کہ کر دیں, تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بھئی چونکہ ایک ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو یہ وزیر اعظم کو کال آئے گی اور وزیر اعظم ڈیسیژن لیں گے. لیکن ٹھیک ہے, کمانڈ چونکہ اس ٹائم آرمی چیف کے پاس تھی تو ان کو فون آیا, انہوں نے ہی ڈیسیژن لیا نا, وزیر اعظم نے ہی ڈیسیژن لیا کہ فائر بندی کر دیجئے نا. بالکل نہیں, انہوں نے کہا بسم اللہ کریں, تو کیا کہتے ہیں ڈیسیژن تو پھر چلے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا نا کہ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام دل سے اپنی فوج سے محبت کرتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے کریکٹر نے اس جنگ کے اندر ایک نئی نفسیات دی. وہ جو تھوڑا بہت ایلیمنٹ لوگوں کے اندر کہیں کوئی تھے نا, گریوینسز یہ وہ سب ختم کر کے رکھ دیے. اور ہم نے سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر پی ٹی آئی نے انڈیا کو, جو حکومت نہیں جواب دے سکتی تھی, ان میں اتنی سخت نہیں تھی, پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ انڈیا کے جو نیریٹو تھا سوشل میڈیا کا اس کو ڈیل کیا, بلکہ انہیں وہاں شکست دی اور ہرایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اب جو مرضی کہتی رہے کہ گڈی میں پھڑی سی, لیکن اصل ٹانگا جس کا اونچا ہوتا ہے نا, گڈی اسی نے پکڑنی ہوتی ہے. جنہوں نے پکڑی ان کا سب کو پتہ ہے. اور یہ میں سب ایک جملہ کہوں گا, یہ ششی تھرو کا آپ بتا رہے تھے, 66 ممالک میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں سفارتی, اور پچھلے 40-50 سال سے وہ سفارتی اس میں ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو ناول تھا نا, جو بڑا مشہور دی گرینڈ انڈیا, وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے بیوروکریٹس کا لیول جو ہے وہ ذہانت کا کیا ہے. ایک طرف آپ بلاول کو ان کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہیں, جہازوں میں پھر رہے ہیں. پہلے جب وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان نے ایک عرصے بعد سیاسی تنہائی اتنی دیکھی تھی, اور ان کو آپ بھیج رہے ہیں. یار کو خدا کا خوف کرے, کوئی تھوڑا سا کسی معاملے میں سیریس ہو جائے.
میں کسی لاگ لپیٹ کے شاہ محمود قریشی ایک ایسا آدمی ہے پاکستان میں جو شیشی تھرو کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس میں وہ تمام پوٹینشل موجود ہے جو ایک ڈپلومیٹ میں ہونی چاہیے. آپ نے اس کو دل کا مریض بنا کے بیڈ کے اوپر پھینکا ہوا ہے ہتھکڑی لگا کے. یار اس موقع پہ وہ اپنے سب سے بڑے مخالف کو لے کے جو ہے پوری دنیا پھرنے جا رہے ہیں. ہم نے سب کو اندر جیل میں ڈالا ہوا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جی بس سیاسی استحکام آ جائے. مرضی ہے تو اڑی جائے نا اسی کی. ٹھیک ہے حافظ صاحب، میرے پاس 30 سیکنڈ کنکلوڈنگ ریمارکس. یہ اپرچونٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم چیزوں کو اکٹھا کریں، جوڑیں چیزوں. دیکھیں اگر ایک تو یہ ہے آپ کو پوری قوم کو یہ جو آؤٹ سٹینڈنگ آؤٹ کلاس کی ہے ہم نے انڈیا کو، بالکل ٹیکنالوجی کے اندر، ملٹری پاور کے اندر، سائبر وار کے اندر، میڈیا کے اندر اور ڈپلومیٹیکلی، میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ پاکستان کی حکومت کو بھی دینا چاہیے اور پاکستان کی فوج کو بھی دینا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت نے ڈیسیزولی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر فیصلے کیے. نمبر 2 اس چیز کے اندر یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کریڈٹ دے رہے ہیں. ویسے ہم سے بھی مطمئن ہیں آپ میڈیا سے بھی. ایک سن لیں نا، دیکھیں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر حکومت کو اور فوج کو، اب ٹائم کی کمی میں نے کنکلوڈ کرنا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے لوگ آ جاتے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے صرف 3-4 ممالک کا کہا ہے، اسلامی ممالک ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایسے زیرک لوگ ہیں، ANP کے بڑا اچھا مشورہ. وقت بالکل کم ختم ہو گیا. I'm sorry حافظ صاحب، اور یہ مشورہ آپ کا بالکل بڑا اچھا ہے. I'm sorry کمی ہے جو حافظ صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کو دیگر سیاستدانوں کو اس میں شامل کیا جائے اور پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا جائے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.